अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, क्रिकेट को कभी जेंटलमैन गेम कहा जाता था, मगर आज सवाल यह है कि क्या ये खेल अब भी खेल है या ताकतवर मुल्कों की सियासत का मैदान बन चुका है। आईसीसी जो खुद को क्रिकेट की माँ कहती है, आज एक बार फिर कटहरे में खड़ी है और इल्ज़ाम संगीन है। दोहरा मयार, जानिबदारी और इंडिया नवाजी। T20 वर्ल्ड कप इस साल इंडिया में होना है। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर इंडिया में खेलने से इनकार किया। अब यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि बांग्लादेश ने इनकार क्यों किया, असल सवाल ये है कि आईसीसी ने उन खदशात को दूर करने के बजाय बांग्लादेश को ही वर्ल्ड कप से बाहर क्यों कर दिया। यहाँ पर ये याद रखना जरूरी है कि जब इंडिया ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से इनकार किया था तो आईसीसी ने इंडिया को दुबई में एक ही वेन्यू, एक ही पिच, एक ही सहूलत फराहम की। ना कोई जुर्माना लगा, ना कोई वार्निंग दी गई। मगर सवाल यह है कि आज बांग्लादेश के साथ रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ क्यों है। क्या इसलिए कि बांग्लादेश के पीछे अरबों डॉलर की मार्केट नहीं है? क्या इसलिए कि बांग्लादेश के पास बीसीसीआई जैसा असर व रसूख नहीं है? या फिर इसलिए कि आईसीसी अब एक गैर जानिबदार इदारा नहीं बल्कि इंडियन क्रिकेट का गुलाम बन चुका है? इस इम्तियाजी सलूक पर पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा है और यह ऐलान किया है कि अब वर्ल्ड कप खेलने जाना है या नहीं, इसका फैसला हुकूमत करेगी। टीम का ऐलान कर दिया गया है, मगर सवाल यह है कि अब पाकिस्तान का मुतवक्का फैसला क्या हो सकता है। अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करता है तो क्या इंडिया और आईसीसी को घुटनों पर लाया जा सकता है? दूसरी तरफ पाकिस्तान ने 15 रुकनी वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान किया है और इस पर भी बात करेंगे कि वर्ल्ड कप के लिए ये जो टीम सिलेक्शन की गई है ये कैसी है। इन्हीं दोनों पहलुओं पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजज़ियाकार नजम साकिब साहब, जफर हिलाली साहब और पीजे मीर साहब मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद है। सभी का बहुत शुक्रिया। नजम साकिब साहब, जब मैं ये खबरें पढ़ रही थी, आईसीसी की इंट्रो पढ़ रही थी, तो मेरे जहन में ये आ रहा था कि आईसीसी का ये रवैया जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है, कोई नया रवैया नहीं है। जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हम देख रहे हैं इन द फेवर ऑफ इंडिया, ये तो हमेशा से इनका वतीरा रहा है। ये पेश मंजर जो हमारे सामने है, क्या वाकई ऐसा है कि बांग्लादेश ने मुकर्ररा वक्त से पहले चूँकि नहीं किया अपनी शमूलियत का ऐलान, तो ये वजह है कि उसको निकाल दिया है? या ये वजह है कि इंडिया जो है वो उसके जो इस वक्त आईसीसी का जो हेड है, जो सरबराह है, जय शाह साहब जो हैं, वो जय जयकार करते हैं और वो जय हिंद के नारे लगाते हैं और वो इंडिया इंडिया जो है वो जपते रहते हैं? क्या ये वजह है? क्या ये वजह है कि यानी बाकी मुल्कों के तो एक एक बोर्ड मेंबर हैं, लेकिन इंडिया का जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तरह से 2 मेंबरान हैं? वजूहात जो है वो आपको पता लग जाएंगी और ये भी बताएंगे हम आपको कि क्या पाकिस्तान को फैसला क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये आपने सवाल पूछा है कि नया क्या हुआ है। देखिए, टेनिस में और उसके अलावा एक दो और गेम्स में, फुटबॉल में भी, बेसबॉल में भी एक वाइल्ड कार्ड का कॉन्सेप्ट है। जी। वाइल्ड कार्ड। और मुझे याद आता है कि गोरन इवानिसेविच जो है, क्रोएशिया का वो जो अपना है ना बेहतरीन टेनिस प्लेयर, वो एक ग्रैंड स्लैम में वाइल्ड कार्ड लेके आता है और वो वाहिद ग्रैंड स्लैम है जो वो जीतता है। अच्छा। तो सबसे पहले तो स्कॉटलैंड की बात करते हैं कि उसको ये वाइल्ड कार्ड मिला है और क्रिकेट में एक नई चीज़ आई है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट, एक वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं करते और आपका चांस निकल आता है। उस वाइल्ड कार्ड का क्रिकेट में इससे पहले हमने नहीं सुना था, तो ये हुई नई बात। ठीक है। देखें, बांग्लादेश की अगर आप सियासी सूरत हाल देखें ना हसीना वाजिद के बाद की, तो इस वक्त बहुत सेंसिटिव पोजीशन में है। जिन दिनों में ये वर्ल्ड कप हो रहा है ये श्रीलंका और इंडिया में, उन्हीं दिनों में शुनीद है कि बांग्लादेश में इलेक्शंस भी हो रहे हैं। बहुत ज्यादा सेंसिटिव टाइम होगा। ठीक है। लिहाजा क्रिकेट और उसमें मुल्क की सियासत, मईशत, ये वो और नया जो हिसाब किताब आना है यानी उधर ढाका में जी, उस पे बातें हो रही होंगी और जो कि अभी से शुरू हो गई हैं। हसीना वाजिद के दौर का जो हिसाब किताब था, इंडिया नवाजी और ये सारा कुछ, वो दौर ख़त्म हो गया। अब बांग्लादेश ने ये बताना है कि हम बदल गए हैं, इंडिया की हमें कोई इतनी परवाह नहीं है। और साथ ही पाकिस्तान का जो है वो उन्होंने साथ कुछ इस तरह से दिया है कि जगह जगह पे हमें पता लगा कि बहुत सारे जो मामलात हैं, जिसमें कि अस्करी मामलात भी हैं, जिसमें डिफेंस कोऑपरेशन है, जिसमें पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, जिसमें वो हमसे बाकायदा तौर पे कंसल्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ों में। तो बांग्लादेश और जी बहुत मजबूत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात मजबूत हुए। बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात में दरारें पड़ी, शिगाफ पड़े।
اچھا اب اس صورت میں آ کے کہا جائے کہ یہ کرکٹ ہے, کرکٹ کا کیا ہے, اصولی طور پہ آپ نے فیصلہ کیا ہے تو ڈٹے رہیے. دیکھیے میسج تو دے دیا. اب یہ ہے کہ کیا ایک جو اہم سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کہ بنگلہ دیش نہیں کھیل سکے گا, اسکاٹ لینڈ آ گیا, تو باقی جو ممالک ہیں مثلا آسٹریلیا نے کیا کیا, انگلینڈ کی طرف سے کچھ جواب آیا, نیوزی لینڈ نے کو بیان دیا, اس کے علاوہ باقی ویسٹ انڈیز کی طرف سے کچھ آیا ہو, سری لنکا کی طرف سے کچھ آیا ہو, کچھ نہیں آیا نا. لیکن ہمارے محسن نقوی صاحب جو چیئرمین ہیں انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہے, اور یہ کہنا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے ساتھ ناانصافی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اس میں ہم اس لیے نہیں کہہ رہے کہ ہم جو چونکہ انڈیا کے خلاف ہیں اور آئی سی سی نے یہ کیا ہے, ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم فیئر گیم پہ بلیو کرتے ہیں. رائٹ. آپ نے ہمارے ساتھ جب متقع لگایا, جب آپ نے متقع لگایا تو ہم نے پھر وہاں پہ نہیں آنے کی بات کی, اور ہم نے بات اپنی منوا لی. ٹھیک بات ہے. ہم نے تو آپ کو ٹرافی نہیں دی, آپ ہاتھ نہیں ملاتے تھے, ہم نے کہا ہم بھی نہیں ملاتے. اب یہ کہ بنگلہ دیش کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے وہ بنگلہ دیش کو خود دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کیا, اصولی فیصلہ کیا. دیکھیے اگر کسی ٹیم نے بھی اعتراض نہیں کیا, اس وقت کی آخری بات کر رہا ہوں, پھر اس چیز کو لے کے آگے بڑھاتے ہیں اور مکمل طور پہ دیکھتے ہیں کہ کیا پاکستان جو ہے اس کو کرنا چاہیے, یعنی بائیکاٹ کرنا چاہیے صرف اس لیے کہ بنگلہ دیش جو ہے اس کو انہوں نے انکار کر دیا ہے. میرے خیال میں پاکستان کو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں. جی. مجھے پتہ ہے کہ اب آپ کے دیکھنے والے جو ہیں وہ کہیں گے نہیں جی ہمیں بنگلہ دیش کا ساتھ دینا چاہیے. میں بنگلہ دیش کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں. میں بنگلہ دیش کو ورلڈ کپ نہ کھیلنے کی وجہ سے ان کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے, جو زیادتی ہوئی ہے, اس پہ میں ان کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں, اور میں دونوں میچ جیتنا چاہتا ہوں انڈیا کے خلاف, اور میں وہ ورلڈ کپ پاکستان میں لانا چاہتا ہوں, اور پھر اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب وہ ورلڈ کپ لے کے ڈھاکہ جائیں اور کہیں کہ یہ بنگلہ دیش کی بھی جیت ہے. میں اس لیے چاہتا ہوں کہ میں انڈیا کو کھلا میدان نہیں دینا چاہتا. ٹھیک ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ جائے پاکستان, لیکن پھر ورلڈ کپ جیت کے آئے, ڈھاکہ جائے, اور پھر جشن دیکھیے گا. تو میری تو یہ خواہش ہے. آگے دیکھتے ہیں باقی پینلسٹ کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہلالی صاحب, وینیو تبدیل کرنا, ری اسکیجولنگ کرنا, یہ پریسیڈنس ہمیں ملتا ہے آئی سی سی میں. انڈیا کے لیے بھی کیا, پھر پاکستان نے اپنا مقدمہ رکھا, پاکستان کو بھی یہاں پر ایک سپیس دی گئی, بٹ بنگلہ دیش کو یہ سپیس نہیں دی جا رہی. اس خاص باعث کی کوئی وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ وجہ بالکل واضح وجہ, اور ثاقب صاحب نے اس پہ ذکر بھی تو کچھ حد تک کیا ہے. یہ جو آئی سی سی ہے, it is not International Cricket Council, it is Indian Cricket Council. اور یہ جو BICC ہے وہ ہے Indian Board of Cricket Control of India. دیکھیے سیدھی سادی بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش نے کہا ہے انڈیا کو کہ ہم نہیں آ سکتے اس لیے کہ تمہارا جو ملک ہے, I mean they haven't said so, مگر میں بتاتا ہوں انہوں نے کیوں کیا ہے. وہ کہتے ہیں تمہارا جو ملک ہے ادھر ایک بنگلہ دیش کے ہیرو کو مرڈر کیا ہے بنگلہ دیش میں, عثمان ہادی کو. جی. آپ نے, اور وہ لوگ جو ان کو مرڈر کیا ہے وہ اس وقت آج ہندوستان میں شیلٹر لے رہے ہیں. جی. اور ہندوستان نہ ان کو اریسٹ کیا ہے نہ ان کو واپس کیا ہے. تو اگر آپ ایسے مرڈرز کو پناہ دیتے ہیں تو ہمارا ٹیم کا سیکیورٹی تو آپ گارنٹی تو نہیں کر سکتے. ٹھیک بات ہے. تو اس لیے ہم نہیں آنا چاہتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ they look, the cricketing world seems to look for India for instructions, for suggestions, and they are so partial to India that they can't do justice. So now, why should we associate ourselves? Why should we go to for the World Cup? And I think we should stand with Bangladesh.
صاحب یہ آپ جو ہلالی صاحب نے اوپینین دی ہے کہ ہمیں بوائیکاٹ کر دینا چاہیے, وی شوڈ اسٹینڈ ود بنگلہ دیش, شوڈ وی گو ٹو دیٹ ایکسٹینٹ؟ پاکستان کی کتنی دیر سے بےزتی ہو رہی ہے, وہ ہمارے ساتھ کھیلتے نہیں ہیں, ہمیں کہتے ہیں کہ یو اے ای میں آ کے کھیلو, ہمیں وہ کمانڈ کرتے ہیں, ڈیمانڈ کرتے ہیں اور ہم چلے جاتے ہیں. ہلالی صاحب نے بات کی ہے نا, کب تک؟ آئی ایگری ود ہم, کب تک اس طرح کرتے رہیں گے یار؟ ہو آر دے ٹو ٹیل اس واٹ ٹو ڈو؟ محسن نقوی شوڈ بوائیکاٹ دس, بالکل کمپلیٹلی بوائیکاٹ کرو. ہم ہندوستان کے نیچے نہیں لگ سکتے, ہمیں بنگلہ دیش کو سپورٹ کرنا ہے. بنگلہ دیش ہمارا ایک فارمر پروونس تھا, فارمر ایک ونگ تھا, ایسٹ پاکستان تھا, ٹھیک ہے بنگلہ دیش بن گیا, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارے بہن بھائی ہیں وہاں, دوست ہیں. ہمیں اس دوستی کو برقرار رکھنا ہے, اور وہ اسی طرح رکھنا ہے کہ ہم نے لپ سروس نہیں دینی. ہاں جی بڑی مذمت ہے, بڑا افسوس ہوا, انفیئر ہوا. نو, یو ٹیل دی آئی سی سی کہ بھائی آئی ایم سوری, اگر آپ نے یہ کیا دین وی آر ناٹ پلئنگ ایز ویل. اگر ان کو ایک سیفٹی کنسرن ہے جو کہ ہندوستان کو سیفٹی کنسرن ہے پاکستان میں, تو آپ مجھے بتائیں, ہم تو ان کو ہر قسم کی گارنٹیز دیتے ہیں جی, اور وہ آتے نہیں ہیں. بالکل. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس کو سیاست بنایا ہوا ہے. ہم نے سیاست سے بالا تر ہو کے ہم نے کہا ہم کھیلیں گے کھیلیں گے کھیلیں گے, بٹ آئی ریورٹ بیک ٹو دا سیم تھنگ. ہاؤ لانگ؟ یہ کب تک ہم کریں گے؟ ایک حد ہوتی ہے. انہوں نے کہا ہے نا جی کہ ڈیڈ لائن کراس ہوگی, تو ہم نے کہا کہ دا نیکسٹ سینئر موسٹ ٹیم, یہ نیکسٹ سینئر موسٹ ٹیم تھی جو کہ ورلڈ کپ کی رینکنگز کے اندر ہے, اسکاٹ لینڈ تھی, تو وہ اسکاٹ لینڈ کو لے کے آ گئے. حالانکہ آئرلینڈ کی بھی بڑی اچھی ٹیم ہے, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہیئر یہ چھوڑ دیں, یہ تو ایک اکیڈیمکس ہے, وہ کر لیں گے. نجم ثاقب صاحب نے ایک آبزرو کیا ہے کہ ہمیں کھیلنا چاہیے, جانا چاہیے. دل تو بڑا کرتا ہے, جیت بھی جائیں گے, اگر ہم ادھر جا کے ان کو کپ دیں گے ہمیں پھر ریپریمانڈ ہوگا کہ ہم نے آئی سی سی کی بےزتی کر دی. جی 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 جی. تو دیکھو نا, ہر جگہ ایک دیر آر لمٹس ٹو اٹ. اس لمٹ کے اندر آئی سنسیئرلی بلیو کہ وی شوڈ ناٹ پلے انڈیا. سمپل ایز دیٹ. کیا پیسے کا نقصان ہوگا؟ یار پیسہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ایک ملک کی غیرت سے. بٹ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان اگر بوائیکاٹ کرتا ہے تو آئی سی سی کے بزنس پر بھی کیا کوئی امپیکٹ آ سکتا ہے؟ بیکاز پاکستان اور انڈیا کے میچز تو آپ کو پتہ ہے بالکل آئے گا. ہم کہتے ہیں جی کہ انڈیا اور پاکستان, انڈیا اور پاکستان تو یہ تو باکس فل ہے, ہاؤس فل ہے یہ. لیکن یاد رکھو پاکستان کی ٹیم کوئی بچوں کی ٹیم نہیں ہے, اٹ از اے ورلڈ کلاس ٹیم. اور ورلڈ کلاس ٹیم اگر باہر آتی ہے تو اب آپ خود سوچو کہ اس کا ایک جو آپ نے ابھی ایک ریفرنس دیا ہے, تو پھر اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, باقی دنیا کیا کہے گی. یہ باقی دنیا یہ جو چپ بیٹھے ہوئے ہیں, دے شوڈ. ایک بولا ہے ویسٹ انڈیز کی طرف سے, جو ویسٹ انڈین پلیئر تھا فارمر ویو رچرڈز, اس نے کہا ہے کہ انڈیا شوڈ ناٹ ڈو واٹ اٹ از ڈوئنگ. رائٹ رائٹ. And I'm glad Viv has said that because وہ ہمارے ساتھ ویسے بھی associated ہے, but وہ دونوں طرف جا کے دیکھتے ہیں کیا ہے. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتا دیں کہ ابھی آپ نے کہا ورلڈ کلاس ٹیم ہے ہماری, آج ہمارے اسکواڈ کا اعلان ہوا ہے T20 ورلڈ کپ کے. ڈو یو تھنک وی آر برنگنگ دا فائنسٹ آف اس؟ اب آپ نے یہ وہ سوال کیا ہے کہ اس کو میں نکل جاؤں یا باہر پھینک دوں. بات یہ ہے کہ دیکھو جو بھی سلیکٹرز نے کیا ہے, میں کہوں گا کہ آئی ہوپ, کیونکہ یہاں بیٹھ کے میں بڑی سلیکشن کر سکتا ہوں. جی ٹھیک ہے جی, کچھ 30-40 سال میں نے بھی کرکٹ کھیلی ہوئی ہے, فرسٹ کلاس اور انٹرنیشنل, تو میں بھی کر سکتا ہوں. لیکن آج کے جو سلیکٹرز ہیں دے آر مور انٹو اٹ. لیٹ دیم کم آؤٹ ود اٹ اینڈ دین وی کین ٹاک اباؤٹ اٹ. یس, 2-3 چیز پہ مجھے بالکل اعتراض ہے. آپ کئی لڑکوں کو رکھ لیتے ہیں, ہاں جی یہ اس فارمیٹ میں ٹھیک نہیں ہے, اس فارمیٹ میں نہیں ہے. پھر بلکہ نجم کی آئی ہے, نجم سیٹھی کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہاں جی اس کو شاہین کو اور بابر کو سارے فارمیٹس میں کھیلنا چاہیے. آئی ایگری ود ہم, بالکل کھیلنا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ بھائی آپ نے سیکشنز بنا دیے, انٹرنیشنل کرکٹ میں ہو گیا ہوا ہے, کیونکہ کرکٹ زیادہ ہو گئی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ لڑکے تھک جاتے ہیں because there is a lot of wear and tear, there are a lot of injuries. تو اس لحاظ سے ایک ہے ایک پوائنٹ. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنے آپ کو فٹ رکھو, اگر آپ فٹ رکھو گے آپ ہر فارمیٹ کھیل سکتے ہو, اور یہ اس کے اندر ہے. لیکن ایز فار ایز سلیکشن از کنسرنڈ میں بالکل کہوں گا ہماری ٹیم اچھی ہے. یس بیڈ لک ہو جاتی ہے, یس ہم جیتتے بھی ہیں, لیکن ہم زیادہ کرٹیکل ہیں اپنے لڑکوں پہ. ٹھیک ہے. انگلینڈ کی ٹیم پرٹیکولرلی یا آسٹریلیا کی ٹیم جب ہارتی ہے
تو اتنی وہ میسکر نہیں ہوتا پریس کے اندر یا عوام کے اندر. اچھا. افسوس ہوتا ہے بٹ یہ میسکر نہیں ہوتا کہ آپ بالکل اس کو رگڑ دو اور اس کو ہر طریقے سے آپ اس کو نیچے گرا دو. ہم اپنے لڑکوں کو گرا دیتے ہیں. ہمیں تھوڑا سا صبر دکھانا چاہیے. بقول آصف اقبال کے جو ہمارے سابق کپتان بھی رہے کہ وننگ جو پاکستان کے پاس کوئی فرینچائز نہیں ہے کہ وہ ہر میچ جیتے گی. وہ جیتے گی بھی ہارے گی بھی, لیکن مین چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنی بیسٹ ایبلٹی دکھانی اور ہے. کنسسٹنسی بھی رکھنی ہے نا, پلیئرز میں بھی کنسسٹنسی. جی نظمو ثاقب صاحب, آپ کا اس پہ کیا اوپینین ہے جو ہمارا اسکواڈ اناؤنس ہوا ہے؟ آر یو سیٹسفائیڈ ود دیٹ؟ میں بالکل, میرے پاس میں نے کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں اسکواڈ کے بارے میں, لیکن اس سے پہلے صرف یہ میر صاحب نے یہ کہا نا کہ ہم جائیں گے, اگر ہم جیت گئے ورلڈ کپ اور ہم ڈھاکہ میں گئے اور ہم نے پیش کیا ان کو کپ, تو آئی سی سی اعتراض کرے گا. گزارش ہے کہ اگر نوبیل پرائز میڈم مچادو جو ہیں ان کو ملتا ہے وینزویلا کی, اور وہ دوڑ بھاگ کے تو آتی ہیں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو وہ دے دیتی ہیں, تو یہ تو روایت بھی بن گئی ہے. اور کچھ نہیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ بڑے خوش ہوں گے اس سے. آپ مجھے ورلڈ کپ جیت کے ہمارے نمبر اور بڑھ جائیں گے. آپ مجھے ورلڈ کپ جیت کے دیجئے اور اس کے بعد دیکھیے کیا ہوتا ہے. اور یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ نے ٹھیک طریقے سے جواب دینا ہے. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے غصے میں آ کے, آپ غصے میں کیوں آتے ہیں؟ آپ یہ جیتیں ورلڈ کپ لیں اور محسن نقوی صاحب لے کے جائیں اور ساتھ میں پی جے میر کو بھی لے کے جائیں. اچھا. اور وہاں جا کے پیش کریں ان کو, ان کے کرکٹ بورڈ کو, ان کے پلیئرز کو کہ دیکھیں ہم جیتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ جیتے ہیں. اب آتا ہوں آپ کے یعنی جو آپ نے بتائی ہیں کہ ٹیم آج اناؤنس ہوئی ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا جو ہے نا وہ کویسچن دماغ میں آیا کہ نارملی پاکستان اپنی ورلڈ کپ کے لیے یا چیمپئن ٹرافی کے لیے ٹیم اناؤنس کرتا ہے آخری وقت, آخری لمحے میں, تو جو کہ 31 تاریخ تھی اس مہینے کی. آج کیوں کیا ہے؟ ابھی تو کافی دن باقی تھے. تو اس میں دو چیزیں نکل سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ بنگلہ دیش کا یہ جو چکر چلا, اس کے بعد اس میں بتانا ہم نے تھا کہ ہم تو پہلے ہی ٹیم اناؤنس کر چکے ہیں. دوسرا, اور اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ شاید ہم کھیلیں گے. دوسرا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اور دیکھا جائے, کیونکہ اور تو کوئی ٹورنامنٹ ہو نہیں رہا, تو جو آج بیٹھے ہوئے تھے یعنی عاقب جاوید اور یہ ہمارے سلمان صاحب جو ہمارے کیپٹن انہوں نے جو بتایا, اس میں یہ تھا کہ بہت سارے فیکٹرز دیکھے گئے ہیں جس میں پاسٹ پرفارمنس بھی ہے, اور ضروری نہیں کہ پرفارمنس کی بیس پہ, مثال کے طور پہ بابر اعظم کا آنا پرفارمنس کی بیس پہ بالکل نہیں ہے. ادھر تو اس کو سنگل نہیں کو لینے دے رہا تھا جہاں سے وہ یعنی لیگ کھیل کے آیا ہے. 4-5 پوائنٹس بتاتا ہوں جی آج کی ٹیم کے بارے میں. ہم نے خواجہ نافع کو رکھ لیا, بہت اچھا کیا, نوجوان لڑکا ہے, کھیلتا ہے. اب دیکھنا یہ اس کو چانس ملتا ہے کہ نہیں, کیونکہ آپ یعنی بیٹھے رہے ادھر یعنی ڈگ آؤٹ میں تو پھر کیا فائدہ کیا ہوا. خواجہ نافع کو چانس ملنا چاہیے. عثمان طارق کو آپ نے رکھا ہے, بہترین چوائس ہے, اور خاص طور پہ جو کنڈیشنز سری لنکا کی ہیں اور جس قسم کی یہ سپن کرتا ہے, اس کو بھی چانس ملنا چاہیے. عثمان خان کو صرف یہ دیکھ لیجئے گا کہ آپ اس کو پتہ نہیں کہاں کھلاتے ہیں, اس کی کوئی جگہ مقرر کر کے اس کا کوئی پکا انتظام کریں. سلمان مرزا کو آپ نے رکھا ہے فاسٹ بالر کا, بڑا اچھا ہے. وسیم جونیئر بھی تھا لیکن ٹھیک ہے, مگر یہ بتائیے گا کہ ڈیتھ اوورز میں دانیال نے جو پچھلے دنوں بتایا ہے کہ سب سے بہترین فاسٹ بالر وہ ہے, اس کو کیوں نہیں آپ نے رکھا. بابر اعظم اس ٹورنامنٹ میں آخری چانس پہ کھیلے گا, یہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں. جہاں تک T20 کا تعلق ہے, بابر اعظم کے لیے یہ آخری چانس ہے کہ وہ بتائے کہ وہ صرف ورلڈ کلاس کا وہ فلانا نہیں, کچھ وہ کر کے بھی دکھائے گا. بابر کی جگہ رضوان آ سکتا تھا, کم رہ گیا ہے, بالکل آ سکتا تھا. آخری بات سری لنکا میں سمال ٹوٹلز ہوتے ہیں, بابر اعظم اچھا رہے گا. ٹھیک ہے, ویری انسائٹفل. جی ہلالی صاحب, واٹ از یور ٹیک آن آور ٹیم؟ مجھے اتنا پتہ نہیں ہے that I can give you an informed answer, مگر یہ میں ضرور کہوں گا کہ بابر اعظم اور شاہین افریدی ان دونوں کو جانا چاہیے, اس لیے if nothing else, اگر ان کی پرفارمنس اتنی اچھی نہ ہو, they are such acknowledged, world acknowledged players کہ کم سے کم crowd کہہ سکے گا کہ ہم نے بابر اعظم کو بھی دیکھا, and at one time he was considered the world's best batsman. And Afridi among the fastest bowlers that the world has had. تو یہ اچھا ہوگا, پبلسٹی ہوگی, اور انشاءاللہ اگر ان کا فارم ہو تو اچھا بھی کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, ڈسکشن کا سلسلہ جاری, واپس آئیں گے. Stay with us.
वेलकम बैक जी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस को देखकर यही लग रहा है कि दुनिया एक नए और गैर रवायती सिफारती तजर्बे की तरफ बढ़ रही है। कोई इसे गाजा में अमन लाने की कोशिश कह रहा है तो कोई इसे अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादिल करार दे रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान इस बोर्ड का हिस्सा बन चुका है, जबकि इंडिया बदस्तूर उलझन का शिकार नजर आ रहा है। इंडिया ने अभी तक इनकार किया है और ना ही इकरार किया है। कहा यह जा रहा है कि इंडिया की उलझन की वजह यह है कि अगर वो बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हुआ तो उसे गाजा के बाद मकबूजा कश्मीर जैसे देरीना तनाज़ात पर भी बात करनी पड़ सकती है। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान की शमूलियत भी इंडिया के लिए किसी परेशानी से कम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जंगी महाज पर इंडिया को शिकस्त देने के बाद अब सिफारती मैदान में एतमाद के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। इंडिया जो कभी सिफारती बरतरी का दावेदार था, आज हर फोरम पर दिफाई पोजीशन में है, चाहे वो गाजा हो या कश्मीर हो या फिर आलमी राय आम्मा। सवाल यह है कि अगर गाजा का मसला बोर्ड में आ सकता है तो कश्मीर का क्यों नहीं आ सकता, और अगर कश्मीर आया तो इंडिया के वो बयानिए कहाँ जाएंगे जो दहाइयों से दबाव और ताकत के जोर पर कायम हैं। सवाल ये नहीं है कि इंडिया इस बोर्ड में शामिल होगा या नहीं, सवाल ये है कि इंडिया के पास अब बचने की गुंजाइश कितनी रह गई है। क्या मोदी ट्रंप से मजीद दूरी को अफोर्ड कर पाएंगे? हिलाली साहब, हमने जो पिछले दिनों शोज़ किए पीस बोर्ड के हवाले से, उसमें ये बात मुतवातिर की गई कि कश्मीर का मसला भी आ सकता है, इसमें तो पाकिस्तान की शमूलियत बहुत खुशाइंद है। और क्या यही खुशाइंद चीज़ अब डर बन गई है इंडिया के लिए? रामीन, ये जो बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और मैं तो समझता हूँ कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस जो है, ये गाजा बोर्ड ऑफ पीस नहीं लिखा हुआ है, इट्स जस्ट द बोर्ड ऑफ पीस। तो बिल्कुल इसके माने जब गाजा का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और ट्रंप फिर भी 1-2 साल, अगर 1 साल उसके पास रहेगा, वो कुछ ना कुछ तो सोचेगा, सम वियर्ड कॉम्बिनेशन तो फिर उसको ख्याल में आएगा। तो द बोर्ड ऑफ पीस विल बिकमिंग इंटरेस्टिंग creature for Pakistan. Why it will become interesting is कि अगर I repeat, अगर Gaza में it can bring about a form of peace or quiet और वायलेंस ख़त्म हो, वो किलिंग्स ख़त्म हो और रीबिल्डिंग चल रहा है, तो देन इंडीड पाकिस्तान कह सकता है कि देखिए ये एक पूरा एक एडिफिस खड़ा हुआ है, इट हैज़ वर्कड in Gaza, so why can't it work on Kashmir? Come on, Mr. Trump, we will give you another big contract for rare earth in Pakistan. आप आए और आप take this up, और अगर आप कश्मीर और गाजा दोनों को कर दें, Gaza तो then is nothing. You have solved Kashmir, the oldest international dispute. Remarkable. और ज़बरदस्त। और हम तो खुद कैंपेन करेंगे, हर मुल्क जाएंगे, कहेंगे इसको नोबेल पीस प्राइज दो। सो यस, and I think the Indians are worried about this. आप देखें, although उनको दावतनामा गया था कि तुम भी आओ, मगर उन्होंने वो दावतनामा को रिप्लाई नहीं किया। मैं समझता हूँ कि उनको ये फिक्र है कि यार अगर ये गाजा हो जाए तो फिर कश्मीर का मामला ये पाकिस्तान लेके उधर पहुंच जाए और ट्रंप कुछ भी कर सकता है। ऑल्दो फ्रैंकली आई थिंक देयर आर वेरी लिटिल चांसेस कि ये सर्वाइव करेगा। उससे भी कम चांसेस हैं कि रूस और इवन ट्रंप, देखिए ट्रंप जो कहता रहता है मोदी के बारे में, और हम लोग समझते हैं ही इज़ प्लेइंग अस अप। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इट विल बी ये होगा नहीं, मगर इट्स नाइस टू थिंक, इट्स नाइस टू कीप अंडर इंडिया अंडर प्रेशर। ठीक है मीर साहब, कश्मीर से रिलेटेड सारी करारदादें यूनाइटेड नेशंस में भी मौजूद हैं, जिसकी धज्जियां बिखेरी जाती रही हैं, रद्दी की टोकरी में उन्हें फेंका जाता रहा है इंडिया की तरफ से, और आलमी बरादरी कुछ नहीं कर सकी इस बारे में। तो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल इदारे तो इसमें भी बिल्कुल मफलूज नज़र आते हैं। क्या पीस बोर्ड में भी यही होगा? ये पीस बोर्ड एक फार्स है, एक मजाक है, एक आई वॉश है, और इसने उन मुल्कों को रखा है साथ जो कि आगे बोल नहीं सकते। क्योंकि वो बोल नहीं सकते, डिपेंडेंट है, तो वो करता है। जितनी मूवमेंट आज गल्फ में हो रही है, कभी ऐसी मूवमेंट नहीं देखी थी आपने। इन्होंने अपने मेजर एयरक्राफ्ट कैरियर्स उधर लेके जा रहे हैं, जिस तरह कि हमने कल के प्रोग्राम में बात की कि फ्लाइट्स बंद हो गई हैं, और अब एक इमिनेंट खतरा है कि ये ईरान पे अटैक करेंगे, अल्लाह करे ना करे। बट एक डेंजर है
بالکل. اب اس ڈینجر کو ہم کہاں ٹھہریں گے؟ آپ اس کو دیکھو, یہ منیسوٹا کے اندر 3 لوگ مارے گئے, آئس نے مارے, پورا امریکہ ہل رہا ہے, پورا اسٹیٹ ہل گیا, گورنر پریزیڈنٹ کے ٹرمپ کے خلاف بات کر رہا ہے. کل غازہ میں 5 بچے مارے گئے, اس کے متعلق تو کوئی بات نہیں ہوئی. بالکل ایسے. ایک بچی جو آپ کے سوشل میڈیا پہ ہے, اسرائیلیوں سے کھانا مانگ رہی ہے اور انہوں نے پوائنٹ بلینک اس کو شوٹ کیا. کہاں گیا بورڈ آف پیس؟ یہ بالکل نان سینسیکل بات ہے. یہ سب یہ فارس ہے, جھوٹ ہے. اور یہ جو آدمی ہے, میں آپ کو آج بتا رہا ہوں, یہ نوٹ کر لیں, ریکارڈ کر لیں, یہ 3ری جنگ عظیم کی طرف دنیا کو لے کے جا رہا ہے. آپ کے پاس کئی فرنٹس کھل گئے ہوئے ہیں. جی. ابھی چائنا رشیا نہیں بات کر رہا, لیکن جب وہ بات کرے گا تو پھر بہت ہی کھل کے بات کرے گا وہ. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی سینٹی کو لا سکتا ہے یا کوئی لے کے آئے, یہ تو پھر آپ کے جو یونائٹڈ نیشن کے سیکورٹی کاؤنسلز کے ممبرز ہیں, پرماننٹ ممبرز, وہ کر سکتے ہیں. آپ نے یونائٹڈ نیشن کا بیڑا غرق کر دیا. یونائٹڈ نیشنز نے جس طرح کل بھی آپ کو بتایا, ان کے ریزولوشنز 2019 کے اندر یہ آئے تھے کہ آپ بورڈ آف پیس بنائیں, لیکن یہ تو ایک یونیلیٹرل بورڈ آف پیس ہے. اس کے اندر تو کوئی ویٹو پار اگر آپ کہتے ہو تو وہ امریکہ کی ہے. اگر آپ کے جو گورننگ باڈی ہے وہ سارے امریکن ہیں, تو ہم کیا یہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, جوکرز بیٹھے ہوئے ہیں. پوری جو باقی ملک آپ نے بٹھائے, آپ ان سے کیا ایڈوائس لیں گے جب آپ کی گورننگ باڈی آپ کی ہے, آپ کی آرمی آپ کی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کیا کریں گے ہم؟ کیا کرنے گئے وہاں؟ بزنس کرو, ڈپلومیٹک ریلیشنز رکھو, ہر ایک کے ساتھ رکھو, لیکن نیچے مت لگو کسی کے. اگر نیچے لگو گے پھر وہ پاکستان کون سا ہے قائد اعظم کا؟ مجھے پاکستان بتا دیں کون ہے وہ. تو آج ہم نے پاکستان کو بتانا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم کسی کے نیچے لگنے والے نہیں ہیں. تو یہ جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ منیسوٹا کا آپ کو بتائے 5 بچے مار دیے, تو آپ کا بورڈ آف پیس تو ختم یہی ہو جاتا ہے نا. کس کا ویٹ کر رہے ہیں؟ اور بچے مارے جائیں آپ کے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. نجمو ثاقب صاحب, سفارتی طور پہ میں آپ سے یہ بات جاننا چاہتی ہوں کہ پاکستان جو شامل ہوا ہے پیس بورڈ میں, یہ انڈیا کے لیے کتنا چیلنجنگ ہے, اور کیا بھارت کی سفارتی پوزیشن کمزور ہوئی ہے پاکستان کے شامل ہونے سے؟ سفارتکاری یعنی ڈپلومیسی جو ہے, اٹ ہیز بین ریپلیسڈ بائی کرپٹوکریسی. کوئی کرپٹو شرپٹو کی بات کریں, کوئی ریئر ارتھ میٹل کی بات کریں, اور پھر سفارتکاری کا پورا حساب کتاب بدل گیا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. کسی زمانے میں سفیر ہوتا تھا, امبیسڈر ہوتا تھا, وہ اپنے ملک کا پیغام ہوسٹ کنٹری میں دیتا تھا کہ جی یہ ہے. آج کل سیدھے میزائل پھینکے جاتے ہیں. تو سفارتکار تو بیچارے ایک طرف بیٹھے ہیں کہ کب ان کی باری آئے گی اور وہ بتائیں گے کہ اصل میں بات جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ہوتی ہے, آپ کی وار گیمنگ روم میں نہیں ہوتی. وار اس وقت ہوتی ہے جب سفارتکاری فیل ہو جائے. جی دیکھیں, یہاں پہ بات ہوئی کہ اسرائیل جو ہے وہ کہتا ہے جی کہ ترکی, قطر یا پاکستان کے ساتھ وہ نہیں کھیلیں گے نا اس میں پیس آف, یہ جو بورڈ آف پیس ہے. یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا. وہ جانے اور وہ اسرائیل جانے. مجھے مسئلہ اس وقت پیش آئے گا جب پاکستان کو کسی مصیبت میں ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ اس کو مصیبت پڑی, اس کے فوجیوں کو, اس کے لوگوں کو, اور اسرائیل کے کہنے پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کوئی ایسی بات کر دی کہ بھائی پاکستان آپ اس طرح نہ کریں, اس طرح کریں. وہ بڑا مشکل مرحلہ ہوگا, اور اس کے لیے ہمارے تھنک ٹینکس کو ابھی سے سوچنا ہے. دیکھیں, یہ جو آپ کا ٹکر چل رہا ہے نا, الجھن کا لفظ جو ہے, انڈیا کی الجھن جو ہے, یہ لفظ ہم نے لیا ہے. راجنیش کمار ہیں ایک BBC اردو کے, انہوں نے ایک رپورٹ لکھی ہے, آپ کو پتہ نا ہم پڑھتے رہتے ہیں, یعنی جو کچھ بھی چھپتا ہے. تو یہ ایک ہندو ہیں, انہوں نے اس رپورٹ میں اس خدشے کا اظہار کیا ہے. وہ خدشہ جو میرے لیے اور آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ کشمیر پھر ہو سکتا ہے کہ اس میں آ جائے, اور پھر کیا کرے گا ہندوستان, اور وہ اگر الجھن میں ہے تو صحیح طور پہ الجھن میں ہے. آخری بات اس وقت کی کہ اس وقت 4 دھڑے ہیں بورڈ آف پیس کے لیے. ایک وہ ہے جو کہ جس میں پاکستان ہے, ترکی ہے, سعودی عربیہ ہے, مصر ہے, جو شامل ہو چکے ہیں, آذربائیجان وغیرہ. ایک وہ ہیں جو کہ ڈکلائن کر چکے ہیں, ہم نہیں آتے اس میں, جس میں UK ہے, سویڈن ہے, وغیرہ وغیرہ. ایک وہ ہیں جو نان کمیٹل ہیں, جس میں انڈیا ہے, چائنا ہے, روس ہے, وغیرہ وغیرہ. اب یہ چوتھا وہ ہے جو بالکل کہیں پہ بھی نہیں ہے, نہ ان کو انوائٹ کیا گیا ہے, نہ ہی ان کی کسی کو پڑی ہوئی ہے, وہ چپکے سے بیٹھے ہوئے ہیں. بورڈ آف پیس آپ کا آج اگر آپ اسیس کریں گے
تو آپ کے یونائٹڈ نیشنز کو ریپلیس کر رہا ہے. کل کو کیا ہوتا ہے؟ ٹرمپ صاحب جاتے ہیں واشنگٹن میں, کیا کون آتا ہے نیا پریزیڈنٹ, کیا اپنی ٹیم لے کے آتا ہے, وہ کیا کرتے ہیں وہ کل کو دیکھیں گے. آج کی صورتحال یہ ہے کہ وہ نہ صرف بن گیا ہے بورڈ آف پیس, بلکہ غزہ کے بعد پوری دنیا میں کسی جگہ پر بھی کوئی کانفلکٹ ہو رہا ہے, یہ بورڈ آف پیس وہاں پہ اپنی ٹانگ ضرور اڑائے گا. ٹھیک ہے کہ یہ بھانمتی نے کنبا جوڑا ہے کہیں کی اینٹ اور کہیں کا روڑا لے کے, لیکن اس وقت سکہ رائج الوقت جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ناظرین واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اسلام آباد میں گھریلو تشدد سے متعلق ایک نیا قانون ڈومیسٹک وائلنس بل 2026 منظور ہو چکا ہے, اور حسب روایت اصل مسئلے پر بات کرنے کے بجائے سوشل میڈیا پر شور, مذاق اور خوف کی فضا بنا دی گئی ہے. اس قانون کا اطلاق صرف اسلام آباد کی ٹیریٹری میں ہوگا, اور اس کے تحت گھریلو رشتوں میں جڑے افراد کی کچھ ایسی حرکات کو جرم قرار دیا گیا ہے جو ماضی میں قانون کی گرفت میں نہیں آتی تھیں, لیکن متاثرہ شخص کے لیے شدید ذہنی, جذباتی اور بعض اوقات جسمانی تشدد کا سبب بنتی رہی ہے. اس قانون کے مطابق اب کسی کی مرضی کے خلاف اس کی سرگرمیوں پر نظر رکھنا, تعقب کرنا, ہراساں کرنا, کردار کشی کرنا یا پاگل پن اور بانجھ پن جیسے بے بنیاد الزامات لگا کر طلاق یا دوسری شادی کی دھمکی دینا قابل سزا جرم ہوگا. ان جرائم پر کم از کم 6 ماہ اور زیادہ سے زیادہ 3 سال قید ہے اور 1 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے. اہم بات یہ ہے کہ 2026 کے اس قانون میں دائرہ کار کو وسیع کیا گیا ہے. اب صرف عورت ہی نہیں بلکہ مرد, بچے, خواجہ سرا, معذور اور عمر رسیدہ افراد بھی اس قانون کے تحت تحفظ حاصل کر سکتے ہیں. جسمانی اور جنسی تشدد کے ساتھ ساتھ نفسیاتی تشدد اور زبانی اذیت جیسے مسلسل تضحیک آمیز دھمکیاں یا جان بوجھ کر کسی کو بے سہارا چھوڑ دینا کو بھی گھریلو تشدد تسلیم کیا گیا ہے. لیکن اب سن لیں تنقید کہاں ہو رہی ہے. سوشل میڈیا پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ قانون خواتین کو غیر ضروری اختیارات دیتا ہے, خاندان کے نظام کو بگاڑ دے گا, ہر بات پر مقدمہ ہو جائے گا. کچھ لوگ سٹاکنگ کے ورڈ کو گھورنے کے معنی میں لے رہے ہیں کہ جی اب ہم اپنی بیوی کو گھور بھی نہیں سکتے, جبکہ گھورنا اسٹیئرنگ ہوتا ہے, اور قانون میں جو سٹاکنگ کا ورڈ یوز کیا گیا ہے اس سے مراد کسی کی مرضی کے خلاف اس کا تعاقب یا نگرانی کرنا ہے. اب یہاں ایک اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب بھی کوئی قانون خواتین کو پدرشاہی جبر سے بچانے کے لیے آتا ہے تو اسے سنجیدگی سے لینے کے بجائے مذاق کیوں بنا دیا جاتا ہے؟ اور کیا یہی نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے اس بات کی وجہ کہ ایسے جرائم رپورٹ کرنے سے لوگ گھبراتے ہیں, شرم محسوس کروائی جائے گی یا مذاق اڑایا جائے گا یہ سوچ کر؟ طلاق کی دھمکی, کردار کشی یا مسلسل ذہنی دباؤ کو معمولی گھریلو باتیں کہہ کر نظر انداز کرنا دراصل اسی تشدد کو نارملائز کرتا ہے جس کے خلاف یہ قانون بنایا گیا ہے. تو پی جے میر صاحب, مینٹل ہیلتھ کا کانسیپٹ ویسے ہی پاکستان میں نہیں ہے, مینٹل ابیوز کو کوئی ایکنالج کرنے کو تیار نہیں کہ یہ بھی تشدد کے زمرے میں آ سکتا ہے. اب فائنلی اسے مینٹل ابیوز کو یا مینٹل ہیلتھ کے ایشوز کو ریکگنائز کر لیا گیا ہے, مینٹل ابیوز کو ڈومیسٹک وائلنس میں, تو لوگ اس پر مذاق اڑا رہے ہیں. ہم اسی لیے کہتے ہیں نا, جب آپ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں وہ ریٹنگز ان مزاحیہ پروگراموں کی آتی ہے کیونکہ ہمارا ملک جو ہے بالکل نان سیریس ہو گیا. ان کو جگتے لگا دو, ان کو جگتے سنا دو, اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہی آپ کی دنیا کا ایک فائنل, آپ کا ایک پوڈیم ہے. نو, دیکھو ہمیں سنجیدگی سے دکھانا ہے. ہمارا ایک پروٹوکول سائن ہوا ہے, میں نے شاید اس کا ذکر پہلے بھی کیا ہے. ڈیم جوس بٹلر جو کہ ہائی کورٹ کی ہیں ادھر, ایک جج, انہوں نے آ کے پاکستان کے ہائی کورٹ کے ساتھ ایک پروٹوکول سائن کیا ہے جس کے اندر فورس میرجز, ایبڈکشنز اینڈ آل دیٹ وہ سب آئی ہوئی ہیں. ہماری جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے کافی کمیٹیز اس پہ بھی بنائی ہیں, چائلڈ لیبر پہ. چیف منسٹر پنجاب, انہوں نے یہ جو چائلڈ لیبر ہے اور دوسرے جو ڈومیسٹک وائلنس ہے اس کے اوپر وہ کافی کام کر رہی ہیں. بڑی اچھی بات ہے. اب یہ جو بل آیا ہے, آ گیا ہے, اچھی بات ہے, لیٹ آیا ہے, کیونکہ ہم نے ایک عورت کی, ایک خاتون کی اپنی سوسائٹی میں وہ عزت نہیں رکھی جو کہ میں نے دیکھی ہوئی ہے 60s کے اندر یہاں پاکستان میں. وہ بالکل عزت نہیں ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے جو طور طریقے ہیں ان کو ٹھیک کریں. آپ نے دیکھا ہے, آپ بازار جاتی ہیں تو آپ کو وہ ایک آدمی آئے گا, دھکا مار کے چلا جائے گا, ناٹ ریئلائزنگ کہ وہ انسان ہے یا خاتون ہے, اور بدتمیزی کے ساتھ چلا جائے گا.
یہ بھی وائلنس ہے, بالکل ایسے یہ بھی ایک تشدد ہے کسی کے اوپر. تو آپ نے ہر اینگل کو دیکھنا ہے. اور یہ پرٹیکولرلی یہ جب آپ نے جو ریفرنس دیا ہے کہ فورس میرجز اینڈ ایبڈکشنز اینڈ آل دیٹ, اس کے اندر کئی جھوٹے کیسز بھی ہوتے ہیں. اب یہاں جو مسئلہ آتا ہے, مین مسئلہ ہے کہ آپ کی جو پولیس ہے یہ ٹرینڈ ہونی چاہیے اس کے اندر, انویسٹیگیٹ صحیح کرے, کہ صحیح اس کو انویسٹیگیٹ کرے, ایمانداری سے انویسٹیگیٹ کرے, پیسے نہ لے. ہاں, اور گھر کا مسئلہ کیا ہے کہ انڈر دا کارپٹ برش. ایبسلیوٹلی ویری امپورٹنٹ. اب یہ جو چیز ہے کہ جب آپ اس کو اوور رائڈ کر دو گے, ہمارے نظام کے اندر ایک عدل آ جائے گا اور انصاف آپ کو پولیس اسٹیشن سے مل جائے گا. کیونکہ اگر پولیس اسٹیشن ہی آپ کے پاس ایک غلط انفارمیشن اور غلط چیز کو آگے لے کے جائے گی تو مجھے بتاؤ اوپر آپ کے پاس کیا ہوگا, جھوٹ ہی ہوگا نا. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی چیز ہے. یہ ہو گیا, بہت امپورٹنٹ آپ کے پوائنٹس آ گئے. نذیر ثاقب صاحب, جینڈر بیسڈ جب بھی قوانین آتے ہیں تو اس پر ایک لیبل ضرور لگتا ہے کہ جی ان قوانین کا تو خواتین بہت مس یوز بھی کرتی ہیں, تو اگر یہی سوچ کے قانون بنانا بند کر دیں گے تو سر پھر ہمیں کرپشن کے قوانین بھی بند کرنے پڑیں گے, ہمیں دہشت گردی, سائبر کرائم سے جڑے قوانین کو بھی بند کرنا پڑے گا کہ کوئی بھی اس کا مس یوز کر سکتا ہے. یہ کتنی ابزرڈ آپ ریاکشن دیکھتے ہیں اس کے اوپر؟ آپ کے سوال میں ہی جواب ہے اور یہی ٹکر ہے آپ کا. اگر آپ دیکھیں تو اصل میں یہ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اپنے اس قانون کو, اس کی عملداری جو ہے وہ نہیں ہوتی. تو یہ جواب ہے اس کا سیدھا سا, کیا عملداری کرا لیجئے, قانون کوئی برا نہیں ہے, اس پہ عملداری ٹھیک طرح سے اور آنیسٹلی نہیں ہوتی, اس میں سائیڈز لی جاتی ہیں, پولیس کو پیسے دیے جاتے ہیں اور پولیس لے بھی لیتی ہے. دیکھیے اس یعنی سیگمنٹ میں اور بھی باتیں ہوں گی, میں صرف 2 ٹیکنیکل باتیں وضاحت کرنا چاہوں گا, خاص طور پہ ان شوہر حضرات کو جو کہ یہ بل پڑھ کے اور یہ دیکھ کے کہ 1 لاکھ سے 2 لاکھ تک جرمانہ ہوگا, قید بھی ہو سکتی ہے, فلانا. ان سے سب سے پہلے یہ بات کرنا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. دوسری بات یہ بتانی ہے کہ یہ جو قانون بنا ہے یہ کوگنیزیبل ہے, بیلیبل ہے, کمپاؤنڈیبل ہے. اس کا مطلب بھی بتاتا ہوں. کوگنیزیبل کا مطلب یہ ہے کہ پولیس بغیر وارنٹ کے آپ کو گرفتار تو کر سکتی ہے, لیکن یہ بیلیبل ہے, فوری طور پہ بیل ملے گی آپ کو. اور یہ کمپاؤنڈیبل ہے. کمپاؤنڈیبل کا مطلب ہے کہ آپ اس میں کورٹ کے باہر بھی راضی نامہ کر کے تو کر سکتے ہیں. اور دوسری ٹیکنیکل بات کوئکلی بتاؤں گا کہ پی پی سی موجود ہے, پاکستان پینل کوڈ, اس میں اگر کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے تو وہاں ڈیل ہوگا. یہ وہ ہیں جرائم چھوٹے موٹے, اور یہ غیر سنجیدہ ہوتے اس لیے ہوتے ہیں کہ اگر سنجیدہ ہو تو پھر کمپاؤنڈیبل نہیں ہوتا, سنجیدہ ہو تو پھر بیلیبل نہیں ہوتا. تو یہ بیلیبل بھی ہے, کمپاؤنڈیبل بھی ہے. پی پی سی پاکستان پینل کوڈ اپنی جگہ موجود ہے, اور یہ ایک خوشائند بات ہے, اور جنہوں نے یہ پیش کیا ہے پیپلز پارٹی نے ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. لیکن یہ 2020 میں بھی آیا تھا, یہ 2021 میں بھی آیا تھا, اور اس پہ عمل درآمد اس وقت بھی نہیں ہوا تھا. دعا کرتے ہیں کہ اس پہ آنیسٹلی, دیانتداری کے ساتھ عمل درآمد. ٹھیک بات ہے. ہلالی صاحب, گھریلو تشدد کے کیسز نہ رپورٹ ہونے کی مردوں کے کانٹیکسٹ میں بھی اور خواتین کے کانٹیکسٹ میں بھی ایک ریزن یہ ہے کہ خواتین گھر میں اتنی امپاورڈ نہیں ہیں کہ وہ اس طرح کی باتیں جا کے رپورٹ کر سکیں, یا تو ریپ کے کیسز تک رپورٹ نہیں ہو پاتے, تو گھریلو تشدد یا طلاق کی دھمکی دے دینا یا پھر ہلکا تشدد کر لینا تو خیر بالکل ہی رپورٹ نہیں ہو سکتا. مرد اس لیے رپورٹ نہیں کر پاتے کہ ان کو آگے سے شیم کا فیکٹر ملتا ہے کہ جی آپ مرد ہی کس کام کے, اگر آپ اپنی بیوی سے مار کھا کر آ گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں ایلیمینیٹ کرنی پڑیں گی for this law to play effectively. دیکھیے, it's a very good law, مگر why only اسلام آباد؟ کیوں خواہ صرف اسلام آباد کو کیا ہے؟ یہ ڈومیسٹک وائلنس پاکستان میں پرویسو ہے, بہت ہے, اور غلط سوچتے ہیں لوگ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں بھی آدمی کا اختیار ہے کہ وہ اپنی بیوی کو لائٹلی چیسٹائز کرے. کبھی نہیں. ہمارے حضرت, ہمارے رسول اللہ نے یہ کبھی نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ افیکشن دو, مرسی دو, ایک صلی اللہ علیہ وسلم کو لو دو, کمپیشن دو, جینٹلنس دو, کائنڈنس. ان کی زندگی میں ایک واقعہ ہسٹری میں نہیں ہے. تو یہ تو ایسی چیز ہے جو پہلے آنا تھا, اینڈ اٹ شوڈ اپلائی آل اوور پاکستان.
اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں, یہ کہتے ہیں وہ دیکھو وہ کہے گا یہ دیکھیے یہ کیس چلے گا, کیس لا بلڈ ہوگا اور اس میں جو امپرفیکشنز ہیں ڈرافٹنگ میں اور ورڈنگ میں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اٹس اے ونڈرفل ڈیولپمنٹ. اور میں تو صرف یہ ایک چیز اور سوچتا ہوں کہ کاش کے کسی طریقے سے, میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے, کسی طریقے سے یہ جو کمپلیٹلی ارینجڈ میرجز جو ہوتے ہیں جی ان کو بھی کسی طریقے سے ایک عورت کے پاس وہ رضامندی حق ہونا وہ چاہیے, بھی شرعی حق ہے, رضامندی دونوں کا رضامندی. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.